अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह था, नहायत अच्छा, रहम दिल और अपनी राया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला। इसकी एक मलका भी थी जो बेहद हसीन व जमील और खुदा तर्स थी। वो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अपनी समझ के मुताबिक बादशाह को राया की फलाह बहबूद के बारे में मशवरे भी देती थी और बादशाह इन पर अमल भी करता था। अल्लाह ने इन्हें एक चांद सा बेटा भी अता किया था। इसका नाम शहज़ादा अदनान था। बादशाह और मलका दोनों इसको देख देख कर जीते थे। वो अभी सिर्फ 10-11 साल का था, मगर था बहुत समझदार। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी लेता था और अपने दूसरे हम उम्र बच्चों के बरअक्स खिलौनों से ज़्यादा किताबों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। बादशाह को इसकी इस दिलचस्पी का इल्म था, इसलिए वो दूर दराज के मुल्कों से किस्से कहानियों की किताबें मंगवा कर इसको देता था और शहजादा इन किताबों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा करता था। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली दिलचस्प वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। इन किताबों के पढ़ने से इसकी अक्ल और शऊर में इजाफा भी होता था और इसको तरह तरह की मालूमात भी हासिल होती थी। शहज़ादा अदनान के अतालिक इसे मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते थे। वो इसकी जहानत और अक्लमंदी से बहुत खुश थे। शहज़ादा अदनान में एक बहुत अच्छी बात यह भी थी कि अगर इसकी समझ में कोई बात नहीं आती तो वो सवाल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता था। इसके अतालिक जब बादशाह को शहज़ादे के इल्म और हिकमत से लगाव की बातें बताते तो बादशाह बहुत खुश होता था। पढ़ने लिखने वाले बच्चों से सब ही खुश होते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। एक रोज़ दोपहर को जब शहज़ादे के अतालिक इसे पढ़ा कर रुखसत हो गए तो वो बाग में आकर बैठ गया। बाग में पौधों पर रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। दरख्तों पर हसीन व जमील परिंदे बैठे चहचहा रहे थे और इनकी आवाज़ें कानों को बड़ी भली लग रही थी। शहज़ादा बाग में बैठा कुछ सोच रहा था। इत्तफाक से दरबार का वक्त भी ख़त्म हो गया था और बादशाह वहाँ से उठकर सीधा बाग में आ निकला। इसने देखा कि शहज़ादा अदनान वहाँ मौजूद है और किसी सोच में गुम है। इसने पूछा, बेटा क्या बात है, आप चुप चुप से क्यों बैठे हैं? इसकी आवाज़ सुनकर शहज़ादा अदनान चौंक गया और फिर दौड़कर बादशाह से लिपट गया। बादशाह ने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा, इसका मुंह चूमा और बोला, अतालिक पढ़ा कर चले गए, आज उन्होंने क्या पढ़ाया था? शहज़ादे ने जवाब दिया, जी बहाज़ुर, आज उन्होंने हमें अमीर लोगों और गरीब लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया था। गरीब लोगों की मुश्किल ज़िंदगी के बारे में सुनकर हमारा दिल उदास हो गया है। ये कहकर शहज़ादा कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अब्बा हजूर, मैं खुश हूँ कि मैं एक बादशाह के घर पैदा हो गया। मुझे हर तरह का ऐशो आराम मुयस्सर है। मैं जो ख्वाहिश भी करता हूँ पूरी हो जाती है। इसकी बातें सुनकर बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ कि शहज़ादा अपनी इस ज़िंदगी से खुश है। इसने कहा, बेटा इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आओ अब चलते हैं, महल में आपकी अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। शहज़ादा बादशाह के साथ चल पड़ा, मगर वो बदसतूर किसी सोच में गुम था। चलते चलते इसने बादशाह से कहा, अब्बा हुज़ूर, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि दूसरे बच्चों की तरह मैं किसी गरीब आदमी के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। इस अजीब से सवाल पर बादशाह को बड़ी हैरत हुई और इसकी समझ में नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे, इसलिए वो खामोश ही रहा। इसे खामोश देखकर शहज़ादे ने फिर कहा, अब्बा हुज़ूर, उस्ताद मोहतरम ने भी मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और बात बदल दी थी। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी तालीम व तरबियत के लिए नहायत काबिल और ज़हीन अतालिक मुकर्रर किए हैं, जो मुझे महल में आकर मुख्तलिफ़ अलूम के बारे में पढ़ाते हैं। मैं कैसी भी ख्वाहिश करूं पूरी की जाती है। मैं कहीं बाहर जाऊं तो मेरी हिफाजत के लिए बहुत से सिपाही मेरे साथ होते हैं। मैं सोचता हूं दूसरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मुझ में क्या ख़ास बात है जो इन तमाम बच्चों में नहीं। बादशाह लाजवाब सा हो गया था। शहज़ादे की बातों ने इसे फ़िक्रमंद भी कर दिया था।
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے اور اسے کیسے مطمئن کرے۔ بادشاہ کے ساتھ جو محافظ چل رہے تھے وہ شہزادے کی باتیں سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں بادشاہ کی بے بسی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ بادشاہ خاموش اور سوچ میں ڈوبا محل پہنچا۔ ملکہ نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ فکر مند ہے، اس لیے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے تو شہزادے کو تاکید کی کہ وہ اپنا لباس تبدیل کر لے، پھر اس کے جانے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے فکر مندی کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے شہزادے کی کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کے سامنے دہرا دی۔ ان باتوں کو سن کر ملکہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئی اور بولی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا شہزادہ اتنی کم عمری میں بھی سوچ بچار کرتا ہے۔ غریبوں کے حالات جان کر اس کا اداس ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمر کے بچے تو کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں، ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ آپ فکر نہ کریں، میں شہزادے سے اس بارے میں بات کروں گی اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں۔ بادشاہ کو ملکہ کی اس بات سے اطمینان ہو گیا۔ شام کو ملکہ نے شہزادے کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس طرح طلب کیے جانے پر شہزادہ عدنان سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ نے اس کی باتوں کا تذکرہ ملکہ سے ضرور کیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا اور بولا، امی حضور جو پوچھنا ہے پوچھئے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی بات پر ملکہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولی، شہزادے آپ بہت شریر ہو گئے ہیں، آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آنے لگی ہیں۔ شہزادہ فوراً بولا، سوائے ایک بات کے۔ ملکہ نے کہا، وہ بات آپ کے ابا حضور مجھے بتا چکے ہیں، آپ تو مجھے صرف اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان سوچوں سے آپ کا مقصد کیا ہے۔ ملکہ کی بات سن کر شہزادہ عدنان سنجیدہ ہو گیا اور بولا، امی حضور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ابا حضور وزیروں کو، امیروں کو اور اپنے درباریوں کو بغیر کسی وجہ کے بیش بہا انعامات سے نوازتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ انعامات ان کی خوشامد بھری تعریفوں کے صلے میں ملتے ہیں۔ شہزادے کی بات سن کر ملکہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر شہزادے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرزنش بھرے لہجے میں بولی، شہزادے خاموش رہیے، اپنی عمر کا خیال کیجیے اور بڑوں کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ خیالات کا اظہار نہ کیجیے۔ ملکہ کی بات سن کر شہزادہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوا، بولا، امی حضور آپ میری امی ہیں، میں آپ سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتا ہوں۔ ملکہ خاموش تو ہو گئی مگر وہ تشویش بھری نظروں سے شہزادے کو دیکھے جا رہی تھی۔ شہزادے نے جب دیکھا کہ ملکہ بہت سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، امی حضور آپ ناراض ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ملکہ نے پیار سے شہزادے کو خود سے لپیٹ لیا اور بولی، شہزادے میری جان، میں غلطی پر تھی، آپ نے بہت اچھا کیا جو یہ باتیں مجھ سے کہہ دی۔ تمام بچوں کو اپنے دل کی بات اپنی ماں سے کر دینا چاہیے۔ دنیا میں ماں سے بہتر دوست کوئی اور نہیں ہوتا، یہ ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو صحیح مشورے دے سکتی ہے۔ اچھا اب آپ مجھے آسان الفاظ میں بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کے ذہن میں ایسے خیالات کیوں کر آ رہے ہیں؟ شہزادہ کچھ دیر تک تو سوچتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، امی حضور جب میں محل کی برجی پر چڑھ کر شہر کا نظارہ کرتا ہوں تو مجھے روزانہ بہت سے بچے دور بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ وہ بچے محنت مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی انہیں جھڑکتا ہے، کوئی بے عزتی کرتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بچے محنت مزدوری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور شام کو چند سکے لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں اگر محل میں پیدا نہ ہوتا تو میں بھی انہی کی طرح ایک بچہ ہوتا، مجھے بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا پڑتا۔ یہ کہہ کر شہزادہ عدنان نے پیار سے ملکہ کے گلے میں باہیں ڈال دی اور پھر بولا، امی حضور میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں میں سے کوئی بچہ بھی مزدوری نہ کرے، یہ سب تعلیم حاصل کریں، کھیلیں کودیں جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ تعلیم حاصل کر کے جب وہ بڑے ہو جائیں تب ہی محنت مزدوری اور دوسرے کاموں کا سوچیں۔ یہ تمام باتیں ابا حضور کے سوچنے کی ہیں کیونکہ یہ سب لوگ ان کی رعایا ہیں۔ ذرا سی بات پر خوش ہو کر
لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش کرنے سے بہتر ہے کہ یہی دولت رعایا کی بہتری کے لیے خرچ ہو، جگہ جگہ مکتب ہوں اور ملک کا ہر بچہ ان میں پڑھے اور ان کی تعلیم کا سارا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہو۔ شہزادے کی بات سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے ملکہ اور شہزادے کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے قریب آ کر شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور ان سے مزدوری کروانے جیسے اہم مسئلے کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ہمارے کسی نالائق وزیر نے کبھی ہماری توجہ اس طرف دلوائی تھی۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ ہم چاہتے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل کئی دنوں کی سوچ بچار اور صلاح و مشوروں کے بعد اس نے ملک بھر میں جگہ جگہ مکتب بنوائے، ان میں پڑھے لکھے بہترین اتالیق مقرر کیے۔ اس کے بعد ملک بھر میں منادی کروا دی گئی کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرے گا، لڑکی ہو یا لڑکا، تعلیم حاصل کرنا سب پر لازم ہوگا۔ جو والدین اپنے بچوں کو مکتبوں میں داخل نہیں کروائیں گے، انہیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری مکتبوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، انہیں فی بچہ ایک اشرفی ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ لوگ جوک در جوک اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان مکتبوں میں بھیجنے لگے۔ وہ لوگ جھولی پھیلا پھیلا کر اپنے بادشاہ کو دعائیں دیتے تھے، کیونکہ اب ان کے بچے بازاروں میں مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے، وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل کی برجی پر چڑھی شہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادہ عدنان پر پڑی، جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بولا، امی حضور دیکھیے، شہر کے بازاروں میں اب ایک بھی بچہ مزدوری کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کر ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے، تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب سب بچے تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو پیشہ بھی اپنایا، اس میں اپنی تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی۔ آس پاس کی حکومتوں کے لوگ اس بادشاہ کے ملک کی ترقی اور اچھی حالت دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے نیک دل شہزادہ عدنان کا ہاتھ ہے۔